अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाज़रीन, दो मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी मुतासर हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में होने वाली GIT का प्रोब का इशू हो, जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान PMLN को जो है वो प्रोब किया जा रहा है, या फिर वो ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से एक नई पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो। इन सारी चीज़ों का असर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर हो रहा है। इवेंचुअली इफेक्ट कौन हो रहा है? एक आम पाकिस्तानी हो रहा है। इन दोनों मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले जो ट्रंप इंतज़ामिया का पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दामात के ऊपर गौर का एक हमारे सामने खबर सामने आई है। रॉयटर्स की बेसिकली ये खबर है, जिसको तमाम ही पाकिस्तानी अखबारात ने छापा है और इस हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी बना रही है और वो विज़ा अफ़गानिस्तान है, यानी बेसिकली वो पॉलिसी अफ़गानिस्तान के लिए है जिसका प्राइम फोकस जो है वो पाकिस्तान होगा। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। क्या इक़दामात हैं जी? इमदाद में कमी के हवाले से गौर किया जा रहा है, ड्रोन हमलों में इजाफे के हवाले से गौर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है और अमेरिका के बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान की जो हैसियत है उसके खात्मे को भी कंसिडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी दौरा अमेरिका करने वाले हैं और उससे कबल इस किस्म की खबर का शाया होना और ये इंदिया देना भारतीय मीडिया इसको पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबलसम सिचुएशन जो है वो करार दे रहा है। उनका कहना है कि दौरा अमेरिका से पहले बेसिकली ये बातें होना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब है। यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें नाज़रीन वो देखने की ये है कि पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान मसले का हल चाहिए तो उसके लिए पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है, लेकिन जो नई पॉलिसी हमें यहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से देखने में आ रही है उसमें पाकिस्तान को सानवी हैसियत दी गई है और उसमें जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें इस तरीके से चीज़ों को सामने लेकर आया जा रहा है कि गोया सारा जो मसला है अफ़गानिस्तान का वो पाकिस्तान की वजह से है, लिहाजा पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कोई जो हम पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जिस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी, तो उसको जब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा तो नो मैटर जितने मर्जी ट्रूप्स अफ़गानिस्तान के अंदर अपॉइंट किए जाए इस मसले का हल नहीं निकलने वाला। लिहाजा अमेरिका जो है वो एक मरतबा फिर से अफ़गानिस्तान से निकलने के बजाय, अफ़गानिस्तान से एग्जिट पॉलिसी के बजाय दोबारा से अफ़गान जंग को एक तरीके से रिन्यू कर रहा है। अफ़गान क्राइसिस का मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो दरियाफ्त कर रहा है। एक मरतबा फिर से उसका फोकस मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ है अफगानिस्तान क्राइसिस के। क्या ये मसले का हल है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको नज़रअंदाज करके अमेरिका की ये पॉलिसी कितनी कामयाब होगी? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से बात करेंगे। स्टॉक मार्केट किस तरीके से सारी सूरत हाल से इफेक्ट हो रही है, इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियोज़ में तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद है जी, पेशावर से, फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान रह चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपकी आमद का भी। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर अभी तो फ़िलहाल ये खबर आई है सिर्फ कि जी ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात के हवाले से गौर कर रही है, लेकिन हमें ये भी पता है सर कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है और ख़ास तौर पर ट्रंप ने ये नारा लगाया था कि वो इंटरनल इशूज़ के ऊपर फोकस करेंगे, वो अमेरिका फ़र्स्ट की बात करते थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो उनका अमल है कि वो ज़्यादा ट्रूप्स भी अपॉइंट कर रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर और फिर विज़ाविज़ पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो विज़ाविज़ अफगानिस्तान है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो तो अपने जो उन्होंने इलेक्शन में जो नारे लगाए थे वो ये उनके उसके भी खिलाफ इक़दाम है और पाकिस्तान को मेन फरीक के तौर पर मसला अफगानिस्तान को हल करने के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। आप मुमकिन ये जो पॉलिसी है अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ट्रंप इंतज़ामिया पे कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाया जाए, और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो लॉलेसनेस है और जो इनसिक्योरिटी है और जो हमले हो रहे हैं और जो हुकूमत है तो ज़्यादा वो पाकिस्तान की वजह से हैं। ये गलत मफरूज़ा है और दुनिया को एक किस्म का धोखा भी दिया जा रहा है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामी को धोखा दे रही है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं और तकरीब करते हैं, हमले करते हैं, फिर जाके वहाँ पे अपनी पनाह गाहों में चले जाते हैं। लेकिन इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है
جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ پاکستانی حکومت اپنا موقف پیش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی برادری کو یہ تاثر دلانے کی کوشش نہیں کی کہ 15 سال میں کبھی ایک مرتبہ اگر ایسا ہوا ہے کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے وہاں پہ تقریب کے لیے، حملوں کے لیے افغان حکومت کی فوج نے یا امریکن فوج نے، نیٹو کی افواج نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہو، ان کو چیلنج کیا ہو، ان کو قتل کیا ہو، ان کو کیپچر کیا ہو، ان کو ٹیلی ویژن پہ پیش کیا ہو، کبھی ایک ایسا موقع نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے سے ملے گا کیا، بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ افغانستان کی اسٹیبلٹی سے سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو پہنچے گا اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کا ہی ہوگا۔ لیکن وہاں پہ جو صورتحال ہے اس وقت وہ انسرجنسی سپریڈ کر رہی ہے، وہ ناردن افغانستان میں جہاں کی کوئی پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی بارڈر نہیں ہے، سینٹرل افغانستان جن کا کوئی بارڈر نہیں ہے، مغربی افغانستان جن کے بارڈر ترکمانستان اور ایران کے ساتھ ملتے ہیں، وہاں پہ انسرجنسی زور پکڑ رہی ہے۔ اب پاکستان کو یہ بھی دنیا پہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ جہاں پہ انسرجنسی اس وقت زور پکڑ رہی ہے وہ علاقے تو پاکستان کی سرحد سے سینکڑوں میل دور ہیں، تو پاکستان سے کیسے وہاں لوگ جا کر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے تخریب کیا، وہاں پہ انہوں نے حملے کیے، وہاں پہ انہوں نے فوج پہ حملے کیے، یہ چیزیں پاکستانی حکومت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور افغان حکومت جو کہ اس وقت اسٹیٹس کو کی بڑی حامی ہے، ان کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ اگر اسٹیٹس کو تبدیل ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے شاید افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس لیے افغان حکومت میں ایک بڑی پاورفل لابی جو ہے وہ پرو اسٹیٹس کو ہے کہ سچویشن اسی طرح جاری رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سچویشن جاری رہتی ہے تو نہ صرف ان کے جو پرکس ہیں، ان کا جو کنٹرول ہے، ان کی جو ہیجمنی ہے، ان کے جو ریسورسز ہیں، ان کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ برقرار رہے گا، بلکہ جو افغانستان کا جو بجٹ ہے وہ بھی امریکہ اور باقی ممالک برداشت کریں گے وہ خرچہ، اور جو ٹروپس ہیں وہ بھی آتے رہیں گے، جیسے کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 4000 مزید فوجیں افغانستان کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال اس وقت سے ایک گمبھیر صورت اس لیے اختیار کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغان اکانومی کولیپس کر رہی ہے، وہاں پہ ان ایمپلائمنٹ 40% سے زیادہ ہے، وہاں پہ 2015 میں 2.5 لاکھ افغان جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے وہ یورپ جانے کے لیے چلے گئے، کچھ تو سمندر میں ڈوب گئے، کچھ سیریا پہنچ گئے، کچھ عراق پہنچ گئے اور کچھ یورپ پہنچ گئے جن کو اب ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سچویشن وہاں پہ ابتر ہو رہی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ جو اس وقت 12% لوگ افغان فوج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ڈیزرٹ کر رہے ہیں، ڈیفیکٹ کر رہے ہیں، اگر اس تعداد میں اضافہ ہو جائے تو پھر وہاں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن رستم شاہ محمد صاحب۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے طارق پیرزادہ صاحب، امریکہ اس بات کو کیوں اگنور کر رہا ہے کہ پاکستان کی بھی سیکیورٹی نیڈز ہیں اور ہمارے بھی کچھ خدشات ہیں؟ جس طریقے سے بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر بڑھ رہا ہے، جب تک اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، ہم پر یہ ڈرون حملے میں اضافہ کر دینا یا امداد میں کمی کر دینا یا نیٹو اتحادی ہونے کی حیثیت کا خاتمہ کر دینا، یہ پاکستان کے اوپر پریشر ٹیکٹکس کام نہیں کرنے والی ہیں۔ سو وائی آر دے ناٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آر سیکیورٹی نیڈز؟ دیکھیے، امریکیوں کے پاس راستہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی اور عبداللہ کی حکومت جو ہے، جو کابل کی حکومت ہے، اس سے افغانستان کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ نہ ان کی جو امریکیوں کی تربیت یافتہ افواج ہیں، جو روزانہ ان کی افواج امریکیوں کے اوپر حملے کر رہی ہیں، ان فوجیوں کی طرف سے امریکی فوجوں پر حملے ہو رہے ہیں، 3 کل مارے، پرسوں مارے گئے، 2 آج، 7 آج زخمی ہوئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا کام جو امریکیوں کے پاس چیلنج کے طور پر ہے کہ طالبان کی طرف سے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کی جو لہر پیدا ہو رہی ہے، جو عسکری لہر میں کامیابی کے آثار ہیں، اور تمام واشنگٹن کے دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں، چانچہ اس کو ایک دم روکنے کے لیے انہیں فوری طور پر میری دانش میں، میرے تجزیے کے مطابق، ایک تو 4000 کیا 6000 فوج کی بھی ضرورت ہے۔ سر لیکن 1.5 لاکھ بھی اپوائنٹ کی ہوئی تھی نا ایک ٹائم، تو 1,60,000 بھی اگر سالو نہیں کر سکے تو پھر یہ ملٹری سلوشن کیوں یہ اصل میں میں کہہ رہا ہوں ایئر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑے سے گراؤنڈ ٹروپ کی۔ ان میں آپ کو یاد ہوگا جب تک افغانستان میں 39,000 امریکی فوجی تھے اور وہ 7-8 سال رہے،
اور یہ 1.5 لاکھ کا اضافہ ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت افغانستان ان لوگوں سے کہیں زیادہ، اگرچہ وہ پرانا وقت تھا اور اس وقت کامیابی کی وجوہات بھی زیادہ تھیں، طالبان اتنے منظم نہیں تھے، سر اب اور بھی تو فریق آ گئے لیکن نا، وہ ہو داعش گیا. آ گیا لیکن ہے. اب جو ہے صورتحال اس میں طالبان اتنے زیادہ منظم، اتنے زیادہ حوصلہ مند، ان کی طرف سے افغان افواج کے اوپر حاوی ہونے کا جو تاثر ہے وہ بھی کسی حد تک جائز ہے. 40% علاقہ ان کے پاس ہے. گلبدین حکمت یار کے حوالے سے بھی امریکہ نے اپنی اچھا، پالیسی میں گلبدین تبدیلی کی حکمت اور یہ یار ساری کے ان کے چیزیں، ساتھ بٹ مائی پوائنٹ اس کے پاکستان کو کیوں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے؟ اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ان لوگوں کی ہاں واشنگٹن میں ایک پرانی سوچ چل رہی ہے اور وہ ابھی تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے اور اس میں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بھی ہے کہ ابھی بھی کچھ پناہ گاہیں پاکستان میں موجود ہیں، کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ہیں. حالانکہ جب یہ جنرل اسے کیا کہتے ہیں جو سینیٹر تھے جو الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، وہ یہاں پر باقاعدہ آئے تھے، انہیں ہیلی کاپٹر میں پورے علاقے کا دورہ کرایا گیا تھا، اس شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور علاقوں میں لے جایا گیا تھا، لیکن وہ کنونس نہیں ہوئے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ ہم سے ایک طرف ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر حملے کریں اپنے ملک کے اندر، اور دوسری طرف ان کو نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر بھی لے کر آئیں. How is that possible? اب آپ کے پاس دلیل کیا رہ جاتی ہے؟ چانچہ جب تک آپ آپریشن نہیں کرتے تو آپ واشنگٹن میں ایک ناکام مرکزی حکومت تصور ہوتے ہیں. ایک تو اس کا توڑ کرنا ہے، دوسرے زمینی حقائق بھی یہ ہیں کہ طالبان کو کس طرح روکا جائے. مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ملا منصور کو آپ آ کر مار دیتے ہیں. دیکھیں میں ذرا سی بات کر لوں، جب جن سے مذاکرات کرنے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو یہ گاڑی آگے کیسے چلے گی؟ کیا امریکہ خطے میں ڈبل گیم چل رہا ہے؟ بالکل ڈبل گیم چل رہا ہے. اور پاکستان ایک آسان ریاست اس لیے ہے، ذرا سی میں یہاں تلخ زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں، کہ یہاں کے حکمران جو ہیں ان پر کوئی بھی ملک حملہ کر لے ہمارے ملک میں، ہم اسے یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو سرحدی باتیں ہوتی ہیں. سر ابھی ایران کا دیکھیں ہم نے ڈرون حملہ، ایران کا نام نہیں لیا لیکن چونکہ آپ نے لے لیا تو میں ذکر کر دیتا ہوں. میں اس بات سے آپ کے اتفاق نہیں کرتی. نہیں آپ مجھ سے نہ کریں، لیکن میں ذرا واقعہ امریکہ کا ایک اور ہے، وہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں پرمیشن دی گئی ڈرونز کی اور وہ پالیسی شاید کنٹینیو ہو رہی ہے، لیکن بھر کے ذرا سا اشارہ لمبی نہیں کرتا بات. کوئکلی 6 سے 8 سال سے ایرانی ہماری بلوچستان کی سرحد کے اندر گولہ باری کر رہے ہیں، مارٹروں سے اور طریقوں سے، زمینی دستے ان کے آ جاتے ہیں. وہاں پر پھر وہ اگین بات آ جاتی ہے کہ وہاں پر جن کی حکومت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہو رہا ہے. اچھا جب بھی ہم نے نفیس زکریا سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سرحدی علاقوں میں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. آج جس طرح فارن آفس نے کہا کہ ہماری ایئر فورس نے ڈرون گرایا ہے تاکہ آپ پیغام بھیجیں کہ دیکھیں ہم جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رستم شاہ محمد صاحب، ایک چیز جس کی طرف طارق پیزادہ صاحب نے بھی اشارہ کیا سر، کہ ایک طرف امریکہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کلیدی کردار ادا کریں طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پر لانے کے لیے، اور امریکہ، چائنا، افغانستان، پاکستان، یہ ایک 4 رکنی جو ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قوت بھی بنی ہوئی ہے. دوسری طرف ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دوسری طرف ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ڈو مور، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو کاروائیاں افغانستان کے اندر کرتے ہیں اس کو ختم. تو امریکہ کی سر پاکستان کو لے کر آخر پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے لگ یہ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت نہ کوئی وجہ ہے افغانستان کے حوالے سے، نہ روڈ میپ ہے، نہ کوئی فارمولہ ہے. ایک طرف وہ بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر اسی آدمی کو قتل کر لیتے ہیں، پھر پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. پھر اگر پاکستان اپنے جو ریفیوجیز جو یہاں پہ افغان لیڈرز ہیں جو اب تو چلے گئے لیکن کچھ تھوڑے بہت باقی ہیں، اگر ان کی فیملیز یہاں پر ہیں تو ان کو لیوریج کر کے پاکستان اگر ان پہ پریشر ڈالے تو پھر بھی امریکہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. اگر یہ سب لوگ افغانستان چلے جائیں تو پھر پاکستان کے پاس لیوریج کیا رہ سکتا ہے؟ بالکل. پھر تو میں کہتا ہوں کہ چائنا کے جو کریڈینشلز ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں پاکستان سے کہ وہ چائنا میڈیشن کا کوئی کردار ادا کرے، کیونکہ ان کے بڑے سٹیکس اب ہو رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے، 1 بیلٹ 1 روڈ کے حوالے سے. اب چائنا یہ افغانستان لانگ لاسٹ پیس ہو اور اس کی پروسیس میں چائنا کو آپ نے شریک کرنا ہوگا. پاکستان کے خلاف طالبان میں بھی بہت بد اعتمادیاں ہیں، کیونکہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا، اور چائنا ایک مضبوط ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ سکتا ہے. اس لیے اگر چائنا میدان میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس کو ویلکم کریں گے. اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو.
میں مستقبل میں چائنا کے رول کو بڑھتا ہوا اب دیکھ رہا ہوں. امریکہ کی ریکنسیلیشن کی کوئی پالیسی اس وقت نظر نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت کوئی جانا چاہتے ہیں. شاید وہ چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں, ایران پہ دباؤ بڑھانے کے لیے, پاکستان کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ نظر رکھنے کے لیے, ایک مینسنگ نظر رکھنے کے لیے افغانستان میں کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر 1,40,000 اتحادی افواج امن ڈیلیور نہیں کر سکیں تو 4,000 مزید فوج کیسے ڈیلیور کرے گی؟ بالکل, ویری ویلڈ کوشچن. اور میں اس پر طارق مرزادہ صاحب یہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ دورہ امریکہ نریندر مودی کرنے والے, اس سے پہلے رائٹرز میں اس خبر کا چھپنا اور یہ خبر سامنے آنا کہ جی ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے حوالے سے سخت اقدامات کا سوچ رہی ہے. ڈو یو لنک دس؟ ایسا ہے کہ یہ خبریں اصل میں بہت دنوں سے آ رہی تھیں, چھوٹی چھوٹی خبروں کی شکل میں, لیکن ایک دم جو بڑی خبر آپ یہ آئی ہے اور ایک دن قبل آئی ہے. آج کانفلکٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو انگلینڈ کا, اس کی رپورٹ ہے جو اخباروں میں چھپی ہوئی ہے, شاید اسی سے بنیاد پر یہ بھی رپورٹ آئی ہے. کیا کوئی پیغام دیا گیا امریکہ کی طرف سے؟ تو بڑا واضح ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں, میں ذرا سا ایک بات کو وضاحت کر دوں. اگر آپ 2 دن پہلے کی رپورٹ وہ دیکھیں جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئی ہے, اس میں تو صاف کہا گیا کہ ہم پاکستان سے تعاون کر رہے ہیں, دہشت گردی کی جنگ میں تعاون ہوگا, علاقے کی سلامتی میں تعاون. اچھا, پورا بیان بڑا متوازن ہے, لیکن اچانک اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلرسن کا بیان آتا ہے کہ جتنی ایڈ ہے پاکستان کو جو دی جا رہی ہے وہ کانگریس کے دباؤ کے اوپر, اس کا ہم انٹر ایجنسی اب جائزہ لینا شروع کریں گے. آپ ضرور لیں, کس نے روکا ہوا ہے آپ کو, لیکن اس کا لہجہ ذرا سا منفی سا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں they do not know کہ انہیں کیا کرنا ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے ان کے, ہمارے کوئی ویژن نہیں ہے. واشنگٹن کا ہر تھنک ٹینک جو کہ CNN پہ آتا ہے ہر جگہ, اگر آپ رات کے 3 بجے سننا چاہ رہے ہو وہ پروگرام, وہاں سے صاف آواز آ رہی ہے کہ ایک تو ہماری پالیسی کوئی نہیں رہی, دوسرے ہمیں اس جنگ سے نکلنا بھول گیا ہے, تیسرے جنگ سے نکلنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے, اور چوتھا یہ ہے کہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے بھی علاقے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. کیونکہ کشمیر سے لے کر دیکھیں یہ مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے. یہ تو امریکہ تک ہے نا بات. پاکستان کے اندر جو رستم شاہ محمد صاحب, یہ امریکہ کے اندر تو چلے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا سر, لیکن یہاں پہ پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا. آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہم بھی اپنا ویو پوائنٹ کنوے نہیں کر پا رہے, ہم بھی کنونس نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ابھی تک خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اس جنگ میں اور ہمارا کتنا لاس بھی ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ سر ہم ہماری سیکیورٹی نیڈز کیوں باور نہیں کرا پا رہے, ہم کیوں نہیں بتا پا رہے کہ بھارت کا جو کردار ہے افغانستان کے اندر وہ ہمارے لیے خدشے کا باعث ہے, اور جب تک امریکہ اس کو وہاں پر محدود نہیں کرے گا ہماری مجبوری بھی ہے کچھ چیزیں کرنا. دیکھیے پاکستان ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سارے مسئلے کو ان کو دوبارہ اپنی پالیسی, اپنا اپروچ, اپنا آؤٹ لک جو ہے ان کو دوبارہ ری اپریس کرنا چاہیے. پاکستان کو علم ہونا چاہیے کہ ایک فنڈامنٹل ٹروتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستان میں جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے تعلقات, بھائی پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے تعلقات کی بات نہیں ہے, بات وہاں کانفلکٹ ختم کرنے کی ہے. پاکستان افغانستان کے تعلقات تو کل بہتر ہو جائیں گے, 2-3 وفود چلے جائیں گے, وہ آ جائیں گے, ہم چلے جائیں گے, لیکن جھگڑا اپنی جگہ پہ ہے. جب تک کانفلکٹ رہے گا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو پوٹینشل ہے, جو اکنامک اور کلچرل اور پولیٹیکل پوٹینشل ہے, وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. اب جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں بیرونی فوجیں موجود رہیں گی وہاں پہ ریزسٹنس جاری رہے گی اور کانفلکٹ جاری رہے گا. اب بیرونی فوجیں جو ہیں اتحادی افواج وہ تو ویسے نکلنے والی نہیں ہیں. جب اس سے پہلے کہ وہ نکل جائیں یا نکلنے کے لیے راضی ہو جائیں, ایک فریم ورک پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ افغانستان میں گورننس سسٹم کیا ہوگا, جو وہاں کی ریزسٹنس ہے, طالبان ہے, وہ مین اسٹریم کیسے ہوں گے, ایک کنسنسس فارمولا کیسے ایوالو ہوگا. اور یہ امریکہ اور کابل حکومت اور طالبان کے درمیان یہ 3 فریق ہیں, ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوگا کہ افغانستان کے آئندہ سسٹمز کیا ہوں گے اور جن کی بنیاد پہ طالبان کو مین اسٹریم کیا جا سکے. الیکٹرل